मसीह यीशु में मेरे अजीज़ों, एक बार फिर आप सबके साथ मैं खुदावंद यीशु के हुजूरी में आपके साथ मिलके यूनाइटेड किंगडम से पास्टर रोशन लाल हाजिर हूँ। और जैसा कि मैंने आपके साथ वादा किया था और बहन नुसरत की जो बातचीत आपके सामने रखी थी, उसके बाद आज एक और खुदावंद की बेटी जो है वो हमारे साथ है और हम खुदावंद में उससे बहुत कुछ सीखने जा रहे हैं। और जो बातचीत आज हम करने जा रहे हैं वो ये है कि जो नौजवान बेटियां हैं कैसे खुदावंद में ज़िंदगी गुजार सकती हैं। तो इससे पहले कि मैं बहन का तारुफ कराऊं, आपको मैं बताना चाहता हूं कि हर एक वालिदैन की कोशिश होती है कि उनके बच्चे, चाहे बेटे हों चाहे बेटियां, नेक बने, शर्म व हया को मलहूज़ ख़ातर रखें, बेटे फरमाबरदारी से माँ बाप का नाम रोशन करें। मगर फिर भी अक्सर मसीही घरानों में, चाहे वो रूहानी तौर पर, चाहे वो बुनियादी मसीही तालीम की वजह से या बेसिक क्रिश्चियन एजुकेशन से उनका ताल्लुक़ हो, या वो रूहानी तौर पर बहुत ही आला दर्जे के अपने आप को समझने वाले लोग हों, उनमें कहीं ना कहीं से बेटों में बेटियों में ऐसा गुनाह का डंक आ जाता है जिसके डसे जाने से माँ बाप लाख कोशिश करें, उसके बावजूद भी वो ऐसी राहें अख्तियार कर लेते हैं जो माँ बाप को सदमा पहुँचाते हैं, यानी वो हमें शौक में डाल देते हैं। और माँ बाप सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि हमारी तरबियत में ऐसी क्या कमी रह गई कि इन बच्चों में ये बातें कहाँ से आई हैं। अजीज़ों, आज हम खुदावंद के शुक्रगुजार हैं कि हमारे साथ एक नहायत ही प्यारी बहन और खुदावंद में एक मजबूत ज़िंदगी गुजारने वाली बहन, जो एक माँ है, एक बीवी है, सास है, दादी है, डेफिनेटली बहू भी थी। मगर मेरे लिए मेरी वो अजीज़ बहन है और रूहानी खिदमत गुजार बहन है, जिसे मैं तकरीबन पिछले 34 बरस से जानता हूँ। आज कुछ ज़िंदगी की हकीकतें बाइबल की रोशनी में उनसे जानने की कोशिश करते हैं। जी हाँ, हमारे साथ इस वक्त जो मेहमान हैं मिसिस नसरीन डेविड सरदार साहिबा हैं, जो यूनाइटेड किंगडम से हैं, और हम इनसे खुदावंद के कलाम की बाबत बहुत सारी बातें सीखने जा रहे हैं। इससे पहले कि हम खुदावंद के कलाम को खोलें, मैं नसरीन से दरख्वास्त करूंगा कि वो हमारे साथ छोटी सी दुआ करें। आप सबकी खुदा में सलामती हो। लेट्स प्रे। कदूस मेहरबान खुदावंद, मैं तेरा शुक्र करती, तेरे नाम की इज्जत करती, तेरे नाम को ऊंचा करती हूँ खुदावंद, आज इस वक्त के लिए जो तूने हम सबको दिया कि हम जिंदों की सरजमीन पर रह सकें और खुदावंद तेरे कलाम को सुनने वाले हों और तेरे कलाम की बातों में से सीखने वाले हों। खुदावंद एक एक सुनने वाले के लिए, एक एक देखने वाले के लिए, और जहाँ कहीं भी खुदावंद के खुदा इस मीडिया के ज़रिया से खुदावंद तेरा कलाम पहुँचता है, तेरा रहम, तेरा फसल, तेरा अबर खुदावंद के खुदा, तेरे आसमान के दरीचे खुदावंद एक एक के लिए खुल जाएं और तो अपनी रूहानी और जिस्मानी और हर किस्म की खुदावंद के खुदा बरकतें एक एक सुनने वाले और देखने वाले पर नाज़िल करना, यीशु के नाम में आमीन। आमीन। सो प्यारी बहन, मैं आपसे जो आज बातचीत करने जा रहा हूँ, हम सवाल जवाब करेंगे और आपने इनका जो जवाब हमें देना है वो बाइबल में से और अपनी ज़िंदगी के तजर्बात में से आप यकीनन देंगे। तो पहला सवाल जो मेरे दिल में आया, जो मैं आपसे करना चाहता हूँ, क्योंकि मैं आपको बहुत अरसे से जानता हूँ, यानी भाई डेविड चौधरी, और आपको मैं 34 साल से पीछे से मैं जानता हूँ। तो लेकिन मैं सवाल आपसे ये कहना चाहता हूँ कि आप सबसे पहले जो मुझे ये एक्सप्लेन करें कि एक बेटी होते हुए आपकी रूहानी ज़िंदगी का किरदार, सबसे अहम कौन सा किरदार था जिसने आपकी रूहानी ज़िंदगी को संवारने में मदद की, और बाइबल में से ख़वातीन का जब हम जिक्र देखते हैं तो उनमें से ऐसा कौन सा किरदार आपको नज़र आता है
جس کے سبب سے آپ کو روحانی طور پر اسٹرینتھننگ اور پاور ملی؟ جی That's very powerful question اور بہت یعنی کہ اسٹرینتھ دینے والا ہے. تھینک یو ویری مچ فار آسکنگ. بچپن ہی سے جو میرے ڈیڈی سول سروینٹ تھے تو ہم ایک جگہ سے دوسری جگہ ٹرانسفر ہوتا رہتا تھا, کوئی ایک جگہ پہ اسٹیبلٹی نہیں تھی. تو ایک کبھی کبھی ان دنوں ایسا بھی وقت آیا کہ ہم ایسی جگہ پہ بھی گئے کہ جہاں کوئی چرچ نہیں تھا, جہاں کوئی کرسچن نہیں تھا. تو اس ساری جرنی میں, اس ساری خداوند کے ساتھ چلنے کی جرنی میں سب سے بڑا ہاتھ جو ہے میری ماں کا ہاتھ ہے. ہاللیلویا. کیونکہ جب ہم چرچ نہیں جا سکتے تو ہمارے گھر ہی ہمارا چرچ ہوتا تھا, اور ہماری ماں ہی ہماری پاسٹر ہوتی تھی, اور وہی کلام کہانیاں سنا کے, ہم 5 بہن بھائی ہیں, کہانیاں ہمیں سنا کے, اور وہ ہمیں کبھی نوح کی کہانی سے ایمان بڑھانا, کبھی مختلف آیتوں سے, اور اس طرح سے گھر میں ہی ہم نے جو خداوند کی تعلیم پائی ہے. کبھی ایسا بھی ٹائم ہوتا تھا ہم چرچ بھی جاتے تھے, جب سال کے سال ہم اپنے گاؤں جاتے تھے, چرچ جاتے تھے. بالکل اسی طرح سے جیسے تیموتھیوس کے خط میں چیپٹر 1 اس کی ورس 5 میں لکھا ہوا ہے کہ بالکل اسی طرح سے کہ جیسے تیموتھیوس کی ماں نے اس کو ایمان دیا اور اس کی نانی نے ایمان دیا, بالکل میری زندگی میں بھی ایسے ہی ہوا. جی ہاں, آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں بہن, کیونکہ خدا کا کلام جو ہے وہ جو آپ نے آیت کہی ہے میں اسے پڑھ دیتا ہوں تاکہ سننے والے یہ کہ جانے کہ ہم خدا کے کلام میں سے ہی بات کر رہے ہیں. یہاں لکھا ہوا ہے کہ مجھے تیرا وہ بے ریا ایمان یاد دلایا گیا ہے جو پہلے تیری نانی لوئس اور تیری ماں یونیکے رکھتی تھی, اور مجھے یقین ہے کہ تو بھی رکھتا ہے. اسی سبب سے میں تجھے یاد دلاتا ہوں کہ خدا کی اس نعمت کو چمکا دے جو میرے ہاتھ رکھنے کے سبب سے تجھے حاصل ہوئی. تو پیاری بہن آپ نے بالکل ٹھیک کہا, کیونکہ ہمارا جو سب سے پہلا اسکول ہے, چاہے ہم روحانی اسکول کی بات کریں چاہے دنیا داری کی اسکولنگ کی بات کریں, وہ ہمارا گھر اور ہمارے ماں باپ ہیں. اور ایسی مائیں جو اپنے بچوں کو تیموتھیوس جیسا بنا سکتی ہیں, ان کو خدا نے یہ عزت دی ہے کہ ان کا نام بائبل میں مینشن کیا گیا ہے, انجیل مقدس میں ان کا ذکر آیا ہے, اور ان کے نام کے ساتھ آیا. یہ نہیں کہا کہ تیری نانی نے تیری ماں نے, نہیں, بلکہ ان کا نام لے کر خداوند نے ان کے نام کو ایگزالٹ کیا, کیونکہ وہ ایک ایسے بچوں کو پروان چڑھانے والی تھی جس نے پولس رسول کے ساتھ مل کے ایک روحانی بیٹے کا پورا کردار ادا کیا. تو یہ بڑی خوبصورت بات ہے, اور مجھے یہ جان کے خوشی ہوئی ہے کہ آپ کی ماما کا جو بہت اہم کردار تھا آپ کی زندگی کو سنوارنے کے لیے. میرے ڈیڈ کا بھی کردار تھا, میں ان کو بھی نہیں بھولی ہوں, لیکن مینلی میری مدر کا تھا. کیونکہ ہم جس معاشرے سے آئے ہیں وہاں زیادہ تر یہ ہے کہ باپ جو ہے وہ جو ہمارے فائنینشیل معاملات کو زیادہ سنبھالتا ہے, اور ماں جو ہے وہ ہمارے مورل اور ہمارے زندگی کے جتنے بھی معاملات ہیں جن میں ہم بڑھ رہے ہوتے ہیں ان میں ہماری تربیت کرتی ہیں. تو اس لیے میں خدا کا شکر کرتا ہوں آپ کے ڈیڈی کے لیے بھی, اور میں ایمان رکھتا ہوں کہ وہ بھی خدا ان میں ایماندار تھے, اسی لیے آپ کی ماما جو ہے وہ آپ کو سب کچھ سکھا سکی. بائبل میں سے وہ کون سا کردار ہے جو آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کو روحانی طور پہ اس نے بہت متاثر کیا؟ جی بائبل میں سے ویسے تو بہت سارے خواتین کے کریکٹرز ہیں جن سے انسپائریشن ہو سکتی ہے, لیکن جو میری زندگی میں جو مجھے انسپائریشن ملی ہے وہ ایسٹر, بک آف ایسٹر سے مجھے انسپائریشن ملی ہے. کہ زندگی میں چلتے چلتے ابھی میں بہت بڑی ہو گئی ہوں, جب میں ایک وقت تھا میں چھوٹی تھی, جوان تھی, بچی تھی, پھر ایک ایسے ایج جیسے جیسے بڑھتی ہے تجربات بھی بڑھتے ہیں, زندگی میں بہت سی آزمائشیں بھی آتی ہیں, ہم غیر قوموں میں بھی رہے ہیں. تو ان سب سے مجھے سب سے زیادہ انسپائریشن بک آف ایسٹر سے ملی ہے, کیونکہ وہ جہاں پہ وہ لائی گئی تھی, جہاں پہ وہ جا کے وہ محل میں بیٹھی تھی, جس مقام پر خدا نے اس کو کہاں سے کہاں تک پہنچایا تھا, اس کے پیچھے صرف ایک ہی بات تھی کہ وہ دعا میں جھکی تھی اور اس نے خداوند پر بھروسہ کیا. غیر قوموں میں رہتے ہوئے جب اس کی قوم کو بھی مارا جانے والا تھا, ایسے بہت سے, میں آپ کو ابھی ٹائم نہیں ہے کہ بہت ساری ٹیمپٹیشنز کی ویسے ہی میں بات کر دیتی ہوں کہ زندگی میں بہت سی ٹیمپٹیشنز آتی ہیں,
اور اس کا حل ایک ہی ہے کہ ایسٹر اپروچ لے کے تو خداوند کی طرف ہم نے جانا ہے. تو خداوند ہمارے سارے مسئلے حل کرتا ہے، چاہے وہ کسی بھی قسم کی ٹیمپٹیشن کیوں نہ ہو، چاہے وہ جوانی کی ہو، بڑھاپے کی ہو، گھر کی ہو، فائننس کی ہو، کسی بھی قسم کی ہو. ایک ہی اپروچ ہے. میں کہتی ہوں کہ ایسٹر کی طرح خداوند کے حضور میں میں نے جھک کر کامیابی پائی ہے، تو ہم سب اسی اپروچ سے جھک کر کامیابی ہر زندگی کے ہر شعبے میں پا سکتے ہیں. آپ نے بہت ہی خوبصورت کردار چنا اور میں خدا کا شکر ادا کرتا ہوں، کیونکہ اس میں ایک چیز جو ہے وہ میں آپ کو جو مجھے بھی بہت پسند لگی وہ یہ ہے کہ جو بیٹی ایستر تھی اس نے اپنے چاچا کی جو اپنے انکل کی جو بات تھی اس کو سنا، فرما برداری. ٹھیک ہے، آج جو ہمیں سیکھنے کی ضرورت ہے بیٹیوں کو جو دنیا میں ہے ہمارے ساتھ، جو آج کل بیٹیاں جہاں بھی یہ پروگرام دیکھیں گی سنیں گی، ان کے لیے سیکھنے کی جو بات ہے وہاں پہ وہ یہ ہے کہ جو آپ کے بڑے بزرگ آپ کے لیے فیصلے کرتے ہیں وہ آپ کے بھلے کے لیے اور آپ کے لیے اس طرح سے ہوتے ہیں کہ اس سے آپ کو خدا ایگزالٹیشن دیتا ہے. 2 کردار ایسے ہیں بائبل میں جنہیں فرما برداری کے بدلے میں بہت بڑی ایگزالٹیشن ملی. ایک تو ایستر کا جو کوئین بنی، اور دوسرا جو ہے ربکا کا جو اسحاق حضرت ابراہیم کی بیٹے اسحاق سے جس کی شادی، تو اس نے ابھی اپنے ماں باپ کی فرما برداری میں بغیر اسحاق کو دیکھے اور وہاں گئی اور اس سے شادی، اور خدا نے اسے قبیلوں بلکہ قوموں کی ماں بنایا. تو یہ ایگزالٹیشن جو ہے سب کے نصیب میں اس لیے نہیں کیونکہ ہم نافرمانی کی روح کی طرف نکل جاتے ہیں، اور جب ہم فرما برداری کی روح میں رہتے ہیں تو خدا ہمیں ایگزالٹ کرتا ہے. چلیے میں دوسرا سوال آپ کے سامنے رکھتا ہوں ہندا بھی. جی یہ تھوڑا سا مشکل ہے. ایک بیوی ہونے یا ایک بہو ہونے کے ناطے زندگی میں بہت سارے اتار چڑھاؤ آتے ہیں، خوشیاں بھی ہیں، غمیاں بھی ہیں. آپ نے سب تجربہ کیا ہوگا، کیونکہ یہ ایک نارمل سی بات ہے، کیونکہ ہر شخص ان سے گزرتا ہے. ہر بیٹی کو ان سے گزرنا ہوتا ہے جو شادی شدہ زندگی میں جاتے ہیں. مگر بائبل میں سے کلام کا وہ کون سا حصہ ہے جو آپ کو اپنی اس ذمہ داری میں کامیاب بنانے میں مددگار ہوا؟ جی بالکل ہے تو تھوڑا یہ مشکل کوشچن ہے، لیکن وہ جو کیونکہ زندگی اسی کے اراؤنڈ گھومتی ہے، جو ایک انسان ایک ہی ہوتا ہے، اس کے کریکٹر بدلتے رہتے ہیں، اس کا رول بدلتے رہتے ہیں. جب میں بیٹی تھی تو پھر اس کے بعد جب میں بہو بنی، بیوی بنی، تو اس کے لیے میں جب اپنے گھر سے رخصت ہوئی تو میری، جیسے میں نے پہلے عرض کیا تھا کہ میری ماں کا بہت رول ہے اس میں. تو میری ماں نے مجھے ایک آیت سکھائی اس وقت کے، جب ابھی میں اس کو لے لیتی ہوں، اس کو اس میں ریفر کر دیتی ہوں، جو روت کی اور نعومی کی. تو میری موم نے مجھے یہی کہا کہ جب تو جائے کہ یہاں سے تو تیرے اب وہی لوگ ہیں. تو میں نے اس آیت کو ابھی تک میرے دل میں ہے، ابھی تک میں اس کو یاد کرتی ہوں. تو بہو اور ساس کے رشتے میں میں سمجھتی ہوں کہ نعومی اور روت سے بڑھ کر کوئی کریکٹر ہے ہی نہیں ہے. کیونکہ جب ایز اے بہو جب دوسرے گھر میں ایک ٹرانسفر ہوتا ہے، ایک گھر سے دوسرے گھر میں جب ٹرانسفر ہوتا ہے تو وہاں کی اس گھرانے کی سارے گائیڈ لائنز کو سمجھنا اور ان کے طور طریقوں کو سمجھنا، پھر ان کے جو نارمس ہیں وہاں کے ان کو سمجھنا بھی ایک، اور پھر اڈاپٹ کرنا ایک رشتے کو، یہ اتنا آسان کام نہیں ہے. مگر یہ تبھی ہو سکتا ہے جب ہم اسی اپروچ پہ چلیں کہ تیرے لوگ میرے لوگ ہیں اور تیرا خدا میرا خدا ہے. ایمان ایک ایمان ہونا اپنے سسرال میں، یہ بہت امپورٹنٹ ہے. اور پھر اپنے خاوند کے ساتھ چلنے کے لیے اس میں بھی ہم ایمان ہونا بہت ہی امپورٹنٹ ہے. کیونکہ جب ہم میاں بیوی جب ہم مل کے دعا کرتے ہیں تو ہماری دعائیں جو خداوند کے حضور پہنچتی ہیں، اور خدا ایک ایک دعا کو آنر کرتا ہے. تو جب زندگی ہم نے بھی جب اپنی کافی سال پہلے زندگی شروع کی، مور دین 30 years now، تو ہم نے خداوند کے نام سے شروع کی اور اسی آیت کو میں لے کر چلی کہ تیرے لوگ میرے لوگ اور تیرا خدا میرا خدا ہے. آف کورس سوچنی ہر خاندان میں آتی ہے، اپس اینڈ ڈاؤنس ہر فیملی میں ہوتے ہیں، ڈفرینٹ
ڈفرینس آف اوپینین بھی ہر فیملی میں ہوتی ہیں، لیکن جب خداوند کا فضل ہوتا ہے تو یہ سب کچھ نارمل ہوتا ہے۔ آمین آمین۔ تو یہ خدا کے فضل سے یہ سب کچھ ہوا کہ خدا کے کلام نے مجھے یہ سکھایا کہ مجھے ایز اے بہو کیسے کرنا ہے، ایز اے بیوی مجھے کس طرح سے برتاؤ کرنا ہے، اپنے فیملی کو کس طرح سے مینٹین رکھنا ہے، یہ سب کچھ خداوند کے کلام سے میں نے سیکھا ہے۔ جی، اور میں اس چیز کو دیکھتا ہوں کہ خدا کے کلام میں جو سب سے خوبصورت جگہ ہے جو اس کے بارے میں ہمیں سکھاتی ہے، وہ امثال کی کتاب اور اس کے 31 باب میں ایک نیکوکار بیوی کے حوالے سے اس کی خوبیاں لکھی گئی ہیں۔ اور کیونکہ میں آپ کو بہت عرصے سے جانتا ہوں اور میں نے یہ خوبیاں ایک بہن ہونے کے ناطے آپ کو اس گھر میں بھائی ڈیوڈ سردار صاحب کے ساتھ وہ ساری خوبیاں آپ میں دیکھتا رہا ہوں، اور اس لیے میں چاہتا ہوں کہ وہ تھوڑی سی خوبیاں ان بیٹیوں کے ساتھ شیئر کروں جو زندگی میں آگے بڑھنا چاہتی ہیں، شادی شدہ زندگی میں۔ اور تو یہاں لکھا ہوا ہے کہ خدا کے کلام میں امثال کی کتاب اور اس کے 31 باب میں، تو وہاں اس کے میں آپ کے سامنے جو پڑھنے جا رہا ہوں 10ویں آیت سے، جی، نیکوکار بیوی کس کو ملتی ہے؟ کیونکہ اس کی قدر مرجان سے بھی بہت زیادہ ہے، اور اس کے شوہر کے دل کو اس پر اعتماد ہے، اسے منافع کی کمی نہ ہوگی۔ ٹھیک ہے، اس کے شوہر کو منافع کی کمی نہیں ہے، وہ اپنی عمر کے تمام ایام میں اس سے نیکی ہی کرے گی، بدی نہ کرے گی۔ وہ اون اور کتان ڈھونڈتی ہے، خوشی کے ساتھ اپنے ہاتھ سے کاٹتی ہے، اور سوداگروں کے جہازوں کی مانند ہے۔ وہ اپنی خورش دور سے لے آتی ہے، وہ رات ہی کو اٹھ بیٹھتی ہے، اپنے گھرانے کو کھلاتی ہے، اپنی لونڈیوں کو کام دیتی ہے۔ وہ کسی کھیت کی بابت سوچتی ہے اور اسے خرید لیتی ہے، اپنے ہاتھوں کے نفع سے پاکستان لگاتی ہے۔ وہ مضبوطی سے اپنی کمر باندھتی ہے اور اپنے بازوؤں کو مضبوط کرتی ہے، اور اپنی سوداگری کو سود مند پاتی ہے۔ رات کو اس کا چراغ نہیں بجھتا، وہ تکلے پر اپنا ہاتھ چلاتی ہے اور اس کے ساتھ اٹیرن پکڑتے ہیں۔ وہ مفلسوں کی طرف اپنا ہاتھ بڑھاتی ہے، ہاں وہ اپنے ہاتھ محتاجوں کی طرف بڑھاتی ہے، اور اپنے گھرانے کے لیے برف سے نہیں ڈرتی، کیونکہ اس کے خاندان میں ہر ایک سرخ پوش ہے۔ وہ اپنے لیے نگارین بالا پوشاک بناتی ہے، اور اس کی پوشاک مہین کتانی اور ارغوانی ہے۔ اس کا شوہر پھاٹک میں مشہور ہے۔ جب وہ بزرگوں کے ساتھ بیٹھتا ہے، وہ مہین کتانی کپڑے بنا کر بیچتی ہے، اور وہ پٹکے سوداگروں کے حوالے کرتی ہے۔ عزت اور حرمت اس کی پوشاک ہے۔ یہ ہے ایک ایسی بیوی کی، ایک ایسی خاتون کی جو مثال ہے، جو بائبل میں سے ہمیں ملتی ہے، جس سے ہمیں تمام بیٹیاں جو ہیں ان کو ایسا بننے کی ضرورت ہے۔ اور میں خدا کا شکر کرتا ہوں کہ خدا کی حضوری میں نے آپ کو یہ سب کچھ کرتے دیکھا۔ اور نیکی کے حوالے سے میں بات کرتے ہوئے آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ہم ابوظہبی میں جب رہتے تھے تو وہاں پہ میری بہن قریباً 30-40 لوگوں کے لیے کھانا پکاتی تھی، اور ہم وہاں بائبل اسٹڈی اور پریئر میٹنگ کرتے تھے۔ ہفتے میں ایک دن ان کے گھر ضرور ہم اکٹھے ہوتے تھے سارے، اور میں نے اپنی بہن کے ماتھے پر کبھی شکن نہیں دیکھی اور نہ تھکاوٹ دیکھی جو وہ خدا کے لوگوں کی خدمت کرتی تھی۔ تو میں کہہ سکتا ہوں کہ ضرور آپ نے خدا کے کلام کے اس حصے میں سے برکت پائی ہے۔ ایک بیوی ہونے کے ناطے سے آپ مجھے بتا رہے تھے کہ افسیوں کا خط جو ہے اس میں سے آپ کو انسپائریشن ملی، افسیوں 5 باب کی۔ بالکل، افسیوں 5 باب کے چیپٹر کے لاسٹ چیپٹر میں ہے، اس کے 22-27 آیت میں، جی جی، کہ کس طرح سے ایز اے بیوی مجھے اپنے شوہر کو عزت دینی۔ ابھی ہم سال میں بھی اب تھوڑی دیر پہلے اپنے پڑھا ہے کہ شوہر کو اس کے شوہر کے دل کو اس پر اعتماد ہے۔ ہاں جی، بالکل یعنی کہ کس طرح سے کمپیٹیبل اینڈ کمپیٹنٹ ہونا ہے، کہ کس طرح سے کمپیٹیبل اینڈ کمپیٹنٹ۔ بہت خوبصورت آپ نے یہ جملہ بنایا ہے، وہ دونوں الفاظ استعمال کیے، بالکل، کیونکہ جب تک آپ کمپیٹیٹیو نہیں ہوں گے، آدمی کا دل جو ہے وہ ادھر ادھر دیکھتا رہے گا۔ اگر آپ کا اس کی جو معیار کے مطابق آپ اپنے شوہر کے لیے سارا وقت تیار ہیں،
اس کی خدمت کرنے کے لیے، اس کی فرما برداری میں، اس کا دل جیتنے میں آپ کا شوہر کہیں نہیں جا سکتا. ایسی بیٹیاں، ایسی بہنیں جن کے گھروں میں پریشانی ہے اس بات کے سبب سے کہ ان کے شوہر بے وفائی کی راہ پہ چلے گئے ہیں یا ادھر ادھر دیکھ رہے ہیں، پہلی بات اپنے شوہروں کے ساتھ بیٹھ کے مل کے دعا کریں. دوسری بات تابع داری کریں. جی ہاں، کیونکہ تابع داری میں ہی سرفرازی ہے، تابع داری میں ہی ترقی ہے. میں کیونکہ ہمارے پاس وقت اتنا زیادہ نہیں، اسی لیے میں تیسرے سوال کی طرف بڑھتا ہوں. ٹھیک ہے. تو اب جو سوال ہے وہ یہ ہے کہ ایک ماں ہوتے ہوئے اور وہ بھی ایک ورکنگ وومن ہوتے ہوئے اپنے بچوں کی تعلیم، کس بات نے آپ کو انسپائر کیا کہ آپ اپنے بچوں کی جو ہے تعلیم ایک ایسی تعلیم کرنے کے جن سے بچے جو ہیں وہ روحانی بچے بن جائیں؟ ہاں جی، بالکل. خدا کا شکر ہے، خدا ان کے فضل سے ہمارے 3 بیٹے ہیں. تو بیٹوں کی پرورش تھوڑی سی ڈفرینٹ ہوتی ہے، کیونکہ شرارت جو ہے نا لڑکے کے دل میں بسی ہوئی ہے. یہ کلام میں لکھا ہوا ہے، شرارت لڑکے کے دل سے بسی ہے، اور بستا ہے. تربیت کی چھڑی جو ہے اس کو ٹھیک کرتی ہے. جی ہاں جی. تو خداوند کا شکر ہے، خداوند نے ہم دونوں میاں بیوی کو فضل دیا اس بات کا کہ ہم کلام سے ان کی پرورش کر سکیں. جیسے آپ نے تھوڑی دیر پہلے بھائی روشن سے سنا کہ ہمارے گھر جب پہلے ہم ابو دھابی میں رہتے تھے، ابھی ہم 2001 میں UK موو ہوئے ہیں. تو وہاں پہ ایوری ویک ہمارے گھر پریئر ہوتی تھی، اور ایوری تھرسڈے ہمارا چرچ ہوتا تھا. تو اسی مصروفیات میں بچے بھی ظاہر اس طرح کے ماحولیات میں جب تھے تو وہ اس کو اڈاپٹ کرتے تھے. اور آن ٹاپ آف دیٹ ہم دونوں میاں بیوی بچوں کے لیے دعا کرتے تھے. جب یہ سو جاتے تھے تب بھی ان کے بیڈ روم میں جا کے دعا کرتے تھے. ساری روحانی طور پر جب ہوائیں فضائیں بھی کلیئر نہیں ہوتی ہیں، تو یہ بہت امپورٹنٹ ہے. اور دوسری جو سب سے بڑی بات ہے، جب بچے چھوٹے ہوتے ہیں نا تو حق کرتے ہیں، ہم ان کو پیار کرتے ہیں. جب بچے تھوڑے سے بڑے ہو جاتے ہیں پھر تھوڑے دور ہونا شروع ہو جاتے ہیں. جب بچے بڑے ہو جاتے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ان کو حق کرنے کی ضرورت نہیں ہے یا بچوں کو اس وقت پیار نہیں کرنا، بلکہ اسی وقت جب بچے اپنی ایج سے تھوڑا سا بڑے ہوتے ہیں، جب وہ علیحدہ رہنا شروع کرتے ہیں، تو تب بھی انہیں بہت زیادہ پیار کی ضرورت ہوتی ہے. تو پھر وہ جب آپ بچوں کو پیار سے خدا ان کی تعلیم دیں گے، ان کو ورسز سکھائیں گے، خدا ان کی تعلیم کی بات دیں گے، تو وہ کہیں نہیں جائیں گے. آپ ذکر کر رہے تھے بچے کی اس راہ پر تربیت کر. ہاں جی، جس پہ تو بوڑھا ہو کر بھی نہیں اسے نہیں پھرے گا. جی ہاں، یہ بالکل سچ بات ہے. اور جو ہے بچوں کو جو ہے ہمیں بائبل میں سے سکھانے کی ضرورت ہے. اور ابھی ہم تھوڑی دیر پہلے جب بات چیت کر رہے تھے، آپ نے استثنا میں سے بھی حوالہ دیا تھا کہ جو بچہ اس بچے کو اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے خدا ان کی تعلیم دینی ہے. اور ایک اور بات ہے، جب بچے تھوڑا بڑا ہونے سے پھر ان کو اچھا نہیں لگتا کہ مما ہر وقت آپ یہ بتاتے رہتے ہیں. لیکن ہمارا فرض ہے بچے کو صبح بھی شام بھی یہ بتانا کہ خداوند آپ کے دل سے بڑا ہے، یا خداوند کے کلام میں یہ لکھا ہوا یہ غلط ہے یہ صحیح ہے، یہ بتانا ہماری ذمہ داری ہے. کیونکہ اکاؤنٹیبلٹی تو ہماری ہے نا خداوند کے سامنے. خداوند نے ہمیں اولاد دی ہے، اس کی تربیت بھی تو ہم نے کرنی ہے نا. چاہے بہت خوبصورت بات آپ نے کی ہے، کیونکہ یہ خدا کا حکم بھی ہے ماں باپ کے لیے. جو خدا کا، کیونکہ خداوند کے کلام میں جو استثنا کی کتاب کا جو حوالہ ہے، اس میں خدا کے کلام میں اس طرح سے لکھا کہ تو اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے سوتے. تو کوئی وقت تو پھر پیچھے بچا نہیں نا. ٹھیک ہے. تو پھر اسی لیے وہ سارے جو ایام ہیں ان میں بچوں کو سکھانے کی ضرورت ہوتی ہے، کہنے کی ضرورت ہے، ان کو روکنے کی ضرورت ہوتی ہے. لیکن ان کو حوالہ کلام میں سے دینا. یعنی اس سے ہم کیا سیکھ رہے ہیں؟ ہم اس سے یہ سیکھ رہے ہیں کہ بچوں کے دل میں اپنا نہیں خدا کا خوف پیدا کریں. ٹھیک ہے. آپ ان کو ماریں گے، ان کو پریشان کریں گے، دکھ کریں گے، وہ بچے باغی ہو جائیں گے. لیکن اگر آپ یہ کہیں گے کہ خدا آپ سے یہ چاہتا ہے، تو بچہ جو ہے وہ سمجھ جائے گا بچے کو اچھی طرح. میں آپ کی اس بات چیت میں ایک حوالہ دینا چاہتا ہوں، چھوٹی سی گواہی کے طور پر ہی ہے. پچھلے دنوں میں ایک شادی میں یہاں آیا ہوا تھا. تو ایک بچہ تھا، اس کے ڈیڈی نے اس کو کسی بات پہ مارا، غصہ کیا. تو وہ بیٹھ کے رو رہا تھا. بہت رشتہ دار آئے اس کو منانے کے لیے
کہ تو اٹھ جا باہر آ جا دوسرے بچوں کے ساتھ، لیکن وہ بہت غصے میں تھا، بالکل نہیں آ رہا تھا. تو کافی جب لوگ کوشش کر چکے، پھر میرے دل میں خدا نے ڈالا، میں اس کے پاس گیا، میں نے اس سے کہا تم جانتے ہو کہ میں پادری ہوں؟ اس نے کہا ہاں جی جانتے ہیں. تو میں نے کہا تو پھر میں آپ کو بائبل میں سے ایک بات بتاتا ہوں. خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ باپ جسے پیار کرتا ہے وہ اسے تنبیہ بھی کرتا ہے، اور جسے بیٹا بنا لیتا ہے اسے کوڑے بھی لگاتا ہے. تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر باپ نے آپ کو مارا ہے تو اس لیے کیونکہ وہ آپ سے دوسرے بچوں سے زیادہ پیار کرتا ہے. تم نے اس کے پیار کو نہیں دیکھا، تم نے صرف مار کو دیکھا آج. تو اس نے ایک دم سے اٹھ کے کھڑا ہو گیا، کہتا ہاں نہیں وہ پیار تو مجھے بہت کرتا ہے. تو میں نے کہا چل جا پھر باہر چلا جائے. اور وہ بچہ اٹھ کے، تو جب ہم خدا کے کلام میں سے انہیں بتائیں گے نا تو بچوں کے دل پر زیادہ اثر ہوگا، بجائے اس کے کہ ہم انہیں تڑی لگائیں، غصہ کریں اور اپنے طور پر انہیں بنانے کی کوشش کریں. نہیں، کیونکہ یہوہ نے ہی انہیں بنانا ہے. آپ نے خدا کا خوف ان کی زندگی میں ڈالنا ہے. اور خاص طور پہ جب بچے ٹین ایج میں چلے جاتے ہیں تو اس وقت ہمیں خدا کے کلام میں سے سکھانے کی ضرورت ہے، جیسا کہ آپ نے مجھے بتایا تھا تھوڑی دیر پہلے، اور آپ کو شاید یہ بات یاد ہو امثال کی کتاب میں سے جو آپ نے بتائی تھی کہ کیسے بری عورتوں سے، بری راہ سے اور شراب نوشی سے کیسے ان کو بچانا ہے. تو آپ بولیں گے ذرا وہ حوالے؟ جی اب یہ جب آپ ٹین ایج کی بات کر رہے ہیں تو ٹین ایج میں جب ہم یہاں اس ملک میں شفٹ ہوئے، یہاں تو بہت زیادہ یعنی کہ سلپری سرزمین ہے، برف بہت زیادہ ہوتی ہے، پاؤں سلپ ہو جاتے ہیں جلدی. تو ہمارا سب سے بڑا بیٹا اس وقت 10 سال کا تھا، یعنی کہ بالکل ایسی ایج تھی کہ سلپ ہونا بڑا ہی ایزی تھا. ایک 10 سال کا، ایک 9 سال کا، ایک 8 سال کا تھا، اس طرح سے. تو خدا کا شکر ہے وہ بڑے ہو گئے ہیں. تو اب جیسے جیسے بچے بڑھتے ہیں، جب ایج کے ساتھ بڑھتے ہیں، ان کی جسمانی تبدیلیاں بھی آتی ہیں، ہارمونس چینج ہوتے ہیں، موڈ بھی سوئنگ ہوتا رہتا ہے. تو اس کے ساتھ ہی ماں باپ کو بھی بالکل اسی ہی طرح سے آگے پیچھے ہونا ہے. بالکل ٹھیک. تو جیسے میں اپنی بات کرتی ہوں، انہوں نے ٹویٹر ڈاؤن لوڈ کیا، میں نے بھی کر لیا ان کو اپروچ کرنے کے لیے، فیس بک اور جتنا بھی میڈیا ہے، تاکہ میں ان کے آل جتنے بھی ان کے ایریاز ہیں میں ان تک اپروچ کر سکوں. ٹھیک ہے. اور جب انہوں نے وہ کیا تو ساتھ میں ان کو ایوری ڈے ورسز ٹیکسٹ کرتی تھی تاکہ کچھ نہ کچھ تو پڑھ لیں. اور ان کو ہم لوگ بتاتے بھی تھے، ساتھ میں یہ آیت بتائی ہوئی تھی کہ مار کھانے سے جو نا دل صاف ہوتا ہے، تربیت کی چھڑی جو ہے بیٹے کو صحیح رکھتی ہیں. اینڈ شکر ہے خدا کا، دی انڈرسٹینڈ. تو میں خدا کا شکر ادا کرتا ہوں کیونکہ یہ ایک اچھا، ہاں جی، امثال کی کتاب میں سے جو ہے آپ نے بتایا تھا کہ جی چیپٹر 5 کی 7:15 میں، ہاں جی جی میں نکالتی ہوں. کلام سے، ہاں جی 5 سے 7 آئے تک میں دکھا جی جی. اے میرے بیٹے میری حکمت، یہاں سے آپ کہہ رہے تھے جی. اے میرے بیٹے میری حکمت پر توجہ کر، میرے فہم پر کام لگا، تاکہ تو تمیز کو محفوظ رکھے اور تیرے لب علم کے نگہبان ہوں. ٹھیک. کیونکہ بیگانہ عورت کے ہونٹوں سے شہد ٹپکتا ہے اور اس کا منہ تیل سے زیادہ چکنا ہے، پر اس کا انجام ناگدونے کی مانند تلخ اور دو دھاری تلوار کی مانند تیز ہے. جی. اور 7ویں 8ویں آیت بھی پڑھ دیجیے. جی. اس لیے میرے بیٹوں میری سنو اور میرے منہ کی باتوں سے برگشتہ نہ ہو. اس عورت سے اپنی راہ دور رکھ اور اس کے گھر کے دروازہ کے پاس بھی نہ جا. جی. تو اگلی آیت میں لکھا ایسا نہ ہو، جی 9 میں، اور ایسا نہ ہو کہ تو اپنی آبرو کسی غیر اور اپنی امت بے رحم کے حوالے کر دے. تو خدا کے کلام میں ہر چیز کی گائیڈنس ہے. ٹھیک ہے. جب بچے اس عمر میں پہنچتے ہیں، ہارمونل چینجز آتی ہیں تو ان کی خواہشات بھی ڈیفرنٹ ہونا شروع ہو جاتے ہیں، اٹریکشن ہو جاتی ہے. ہاں. تو ایسے وقت میں ہمیں خدا کے کلام کو استعمال کر کے انہیں خدا کے ساتھ چلنے کی باتیں بتانی ہیں. پھر اس کے بعد جیسا کہ ہم انگلینڈ میں آ گئے، ہمارے بچے یہیں بڑے ہو رہے سب، اور بڑے ہوئے، خدا کا شکر ہے. کلچر ڈفرینس جی کلچر ڈفرینس تھا، اور پھر یہاں کا ماحول اور یہ جو شراب نوشی اور ایسی چیزیں عام باتیں تھیں. تو خدا کے کلام سے ہی ہم نے ان بچوں کو یہ باتیں سیکھتے ہوئے دیکھا،
اور ان سے بچے بھی وہ، جیسا کہ اس میں مثال کی ہی کتاب میں ہم نے دیکھا ہے کہ 23 باب کی 19-20 آیت میں ہم دیکھتے ہیں کہ کیسے شراب نوشی سے بچا جا سکتا ہے. ہاں جی. تو عزیزو وقت نہیں ہے کہ ہم اسے بھی پڑھ سکیں، تو ہم اگلے سوال کی طرف چلتے ہیں. تو 5واں اور آخری سوال ہے نا آپ سے، وہ یہ ہے کہ آپ اپنے طور پر، یہ بہت خاص بات ہے جو میں آپ سے کہنے جا رہا ہوں، آپ اپنے طور پر نوجوان بیٹیوں کو کیا مشورہ دیں گی کہ وہ اپنی زندگی میں ایک بیٹی ہونے کے ناطے، ایک بہن ہونے کے ناطے، ایک بیوی ہونے کے ناطے، ایک بہو ہونے کے ناطے، ایک ماں ہونے کے ناطے کس طرح اپنی زندگی کو گزاریں کہ ان کی اولاد خدا کے خوف والی ہو، شوہر ان پر فخر کرے، بھائیوں میں ایسی مقبول ہوں وہ بیٹیاں کہ وہ انہیں اپنے سر کا تاج سمجھے، اور ماں باپ کی عزت معاشرے میں ایسی ہو جائے بیٹیوں کے سبب سے کہ لوگ بیٹیوں سے خوف نہ کھائیں بلکہ فخر سے بیٹیوں کا ذکر کریں. آپ کیا مشورہ دینا چاہیں گی نوجوان بیٹیوں کو؟ ویری بیوٹیفل اور لمبا وہ ہے. ہاں ٹھیک ہے. ابھی اس وقت میں مخاطب ہوں اپنی بہنوں سے، بیٹیوں سے، اور میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ خدا کے کلام میں لکھا ہوا ہے کہ جو عورت جو ہے نا بہت ہی نازک صرف ہے. ایون خدا کے کلام میں یہ بھی لکھا ہوا کہ شوہروں کو کہا ہوا کہ اس کو عورت کو نازک جانو، اور خدا نے خود بھی بہت محبت کی ہے، بیٹیوں سے بہت محبت کی ہے. خواتین کو جہاں ہم دیکھتے ہیں خدا کے کلام میں دیکھتے ہیں کہ خواتین نے آگے بہت سے میٹرز میں، اگر ہم ابھی تھوڑی دیر پہلے ہم ایسٹر کی بات کر رہے تھے کہ کس طرح سے اس نے پوری قوم کو، صرف ایک عورت نے اپنی دعا سے، اپنی سہیلیوں کی دعا کی مدد پوری قوم کو تباہی سے بچایا. تو یہ ابھی کوسچن یہ تھا، ابھی ہمارے سامنے ٹارگٹ یہ ہے کہ ہم کس طرح سے ہم بیٹی ہوتے ہوئے، بہن ہوتے ہوئے، یا جو بھی ہمارا رول ہے خاندان میں، معاشرے میں، کس طرح سے ہم خداوند کے لیے کام کر سکتے ہیں، اور کس طرح سے ہم خداوند کے پاس اپنے آپ کو لا سکتے ہیں اور اپنے بہن بھائیوں کو لا سکتے ہیں. اس کے لیے ایک ہی اپروچ، صرف ایک ہی ہے. موسیٰ جو تھا نا، جب اس کا مرنے کا ٹائم آ گیا تو اس کے ساتھ جنگ وہ تھا جشوا. تو اس نے جشوا سے کہا کہ یہ جو شریعت کی کتاب ہے نا وہ تیرے منہ سے نہ ہٹے، تب بھی تجھے اقبال مندی کی راہ نصیب ہوگی. تو اس طرح سے ہم زبور 119 اور زبور 119 کی ورس 9 میں ہم سیکھتے ہیں کہ جوان اپنی راہ کس طرح سے صاف رکھے گا. زبور بھی ہم گاتے ہیں، جوان بھلا کس طرح سے. تو اس کا ایک ہی اس کا جواب ہے کہ اس طرح سے رکھیں گے کہ ہم خداوند کے کلام پر نظر کریں. اب یہ ہے کہ خداوند کے کلام پر ہمیں کیوں نظر رکھنی ہے؟ کیونکہ اسی زبور میں 119 کی ورس 105 میں لکھا ہوا ہے کہ کیونکہ خداوند کا کلام جو ہے نا ہماری راہوں کے لیے روشنی ہے، قدموں کے لیے چراغ ہے. تو جب ہم روشنی میں چلتے ہیں، جب ہمارے پاس ایک زندہ روشنی ہے، تو پھر ہم کبھی اندھیرے میں نہیں گریں گے، کبھی ہم الٹی راہ پہ نہیں جا سکتے. کبھی ہم غلط مشورے لوگ دیتے ہیں، آزمائشیں طرح طرح کی. ایک جوان لڑکی کے پاس، جوان عورت کے پاس، ینگ لڑکی کے پاس، ینگ خاتون کے پاس، اور عمر کے کسی بھی حصے میں کوئی بھی ٹیمپٹیشن آ جاتی ہے. یہ آزمائشوں کا آنا ضرور ہے، لیکن خدا یسوع مسیح کے نام میں ہم فتح پا سکتے ہیں. اگر بہن کو دیکھیں تو موسیس کی بہن کو اب دیکھیں، جو موسیٰ کے ساتھ ساتھ وہ چلی، ہر پورے صحرا میں اس کے ساتھ ساتھ چلی، جب بیابان میں چلی، جب تک وہ وعدہ کی سرزمین تک نہ پہنچ سکے، وہ اس کے ساتھ ساتھ چلی ہے. اور پھر نبیہ کافی ساری آپ نے کلام میں دیکھی ہوں گی. دبورا کا ذکر آتا ہے کہ کس طرح سے وہ فتح، وہ بھی اپنے بھائی کے ساتھ ہو گئی تھی. اور اس طرح تبیتا کا ذکر ہے جو یسوع کے انتظار میں تھی اور 87 سال جو اسے حنا کا ذکر تھا. اور اگر ہم ماں کا ذکر کرتے تو میں کہتی ہوں مقدسہ مریم سے بڑھ کر کوئی ماں ہو ہی نہیں سکتی ہے. مقدسہ مریم کی زندگی میں کتنی آزمائشیں آئیں اور کس طرح سے انہوں نے اپنی آزمائشوں کو خداوند کے حضور میں اور کیسے اپنے دل میں رکھ کر، اس کو کلام میں لکھا ہے وہ اپنے دل میں رکھ کر دل میں رکھ کر غور کرتی ہوتی تھی. اور ہر آزمائش میں جب خداوند یسوع مسیح کو پروان چڑھایا تو
وہ ہمارے لیے اپنی جان دے کر، بلکہ اس ماں کو پتہ تھا کہ میرا بیٹا ابھی پیدا ہوا، تبھی سے جب مجوسی ہیں جو قربانی کی ذکر کر رہے ہیں، تو دیٹس دا بگ تھنگ. تو ماں ہوتے ہیں، مقدسہ مریم سے بڑھ کر کوئی ماں نہیں. آگے آپ نے اور کیا کیا تھا، بہو اور جی بہو ہوتے ہوئے ساس اور بہو کی، اس میں روت اور نایومی کی ایک ایگزامپل ہے. اور بیٹیاں، جب فلپس کی چاروں بیٹیاں وہ نبوت کرتی تھیں، وہ ان کے لیے باعث برکت تھی، پوری قوم کے لیے سر کا تاج تھی، باعث برکت تھی ان کے لیے. ہاں. اور آج میں بہنوں اور بیٹیوں سے ایک ہی بات کروں گی. اگر آپ کسی بھی آزمائش میں، چاہے آپ کو فائنینشیل پرابلم ہے، چاہے آپ کو اس طرح کی پرابلم ہے، آپ کے ہسبینڈ سے نہیں بن رہی، سسرال سے نہیں بن رہی، یا کسی اور آزمائش میں ہے، کیونکہ یہ جو آزمائشوں کا آنا ہے، بہت آزمائشوں کا آنا ضرور ہے، یہ خداوند کا کلام کہتا ہے ہمیں. لیکن ان آزمائشوں پر ہم خداوند کے کلام سے بالکل اس پہ غالب آ سکتے ہیں. ایسٹ اپروچ جو مجھے بہت پسند ہے. آپ دعا اور روزے میں ٹھہریں. کوئی بھی پرابلم، کوئی زندگی کا کوئی ایسا مسئلہ ہے نہیں ہے، چاہے ہمارے بچے دور چلے گئے ہیں، بچے کسی غلط راہ پہ چلے گئے ہیں، بہت لمبی لسٹ ہے آزمائشوں کی، مگر ہر آزمائش، چاہے کسی بھی بات کی ہو، کسی بھی چیز کی آزمائش ہو، ہمارے پاس ایک ہی نام ہے جو یسوع نام ہے. اگر میں گناہوں میں گر گئی ہوں، میرے پاس ایک ہی راستہ ہے کہ میں خدا مجھ یسوع مسیح کے پاس ہوں. اگر میں فائنینشیل ٹرائل میں ہوں تو میرے پاس ایک ہی راستہ ہے کہ میں خدا مجھ یسوع مسیح کے قدموں میں آؤں، وہی جو مہیا کرنے والا خداوند ہے. اگر میں بیمار ہوں تو ایک ہی شافی ہے جو شفا دیتا ہے. ہر طرح کی مشکلوں سے، مصیبتوں سے بچانے والا ایک ہی نام ہے جس کو یسوع نام کہتے ہیں. بہت خوبصورت میری بہن، اور خدا کا شکر ہے کہ آج ہمیں یہ موقع ملا کہ ہم اکٹھے ہو سکیں اور یہ خدا کے لوگوں تک خدا کی باتیں پہنچ سکیں. اور میں امید کرتا ہوں ان تمام بیٹیوں سے جنہوں نے آج یہ کلام سنا ہے، وہ چاہے عمر کے کسی بھی حصے میں ہیں، ان سب کو میں درخواست کروں گا کہ خدا کے کلام کی تعلیم کو جاری رکھیں، اور جو کچھ آپ کے ماں باپ آپ کو کلام میں سے سکھاتے ہیں، آپ کے پادری صاحبان جو کلام میں سے سکھاتے ہیں، اور آپ کے روحانی استاد جو ہیں کلام میں سے، ان کو اپنی زندگی میں عمل میں لائیں، تاکہ ایک دن آپ ایک ایسی بیٹی بن سکیں جس پر باپ فخر کرے، ایک ایسی بہن بن سکیں جو بھائی جو ہے انہیں اپنا سر کا تاج بنا لیں. اور اسی لیے میں آپ سے درخواست کروں گا کہ آپ اپنی زندگیوں کو خدا کے لیے وقف کریں. اور بہن آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں؟ میں ایک چھوٹی سی بات کہنا چاہتی ہوں آخر میں جاتے جاتے، کہ اس وقت اگر میں سوچتی ہوں کہ I'm worthless, I'm nothing، میں کچھ بھی نہیں ہوں، میں کچھ نہیں کر سکتی، میں اتنی ڈپریس ہوں، یا کوئی بھی پرابلم آپ کے، یعنی کہ اپنے آپ کو اس طرح نہ سمجھے. اگر کوئی اس وقت سمجھ رہا ہے اپنے آپ کو، کوئی بھی بہن سمجھ رہی ہے اپنے آپ کو کہ I'm depressed, I'm nothing, I'm worthless، تو اس کے لیے چاہے آپ کا کوئی بھی بیک گراؤنڈ ہے، مگر یسوع، Jesus loves you. Jesus loves you. That's all. جی ہاں، یہ اس کا پیار ہی تھا کہ وہ آسمان چھوڑ کے زمین پر آیا. نہ صرف زمین پر آیا بلکہ ہمارے لیے وہ دنیا میں رہ کے بتا کے گیا کہ وہ کیا کچھ کر سکتا ہے. اور پھر صلیب پر اس نے اپنی جان دے کر آپ کے اور ہمارے گناہوں کے لیے قربانی دے دی ہے. اب ہمیں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. ہم ورتھ لیس نہیں ہیں، کیونکہ آسمان پر ہمارے لیے خداوند نے جگہ تیار کی ہوئی ہے. اس لیے دنیا کی ساری خواہشیں جو ہیں ان چیزوں کے مقابلے میں بیکار ہیں. اس لیے اپنا فوکس یسوع پر رکھیں اور خدا ان سے دعا کرتے رہیں. خدا آپ کو برکت دے. پھر کسی ایسی ہی بہن کے ساتھ مل کے آپ کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے، اور ایسے ہی ان کی زندگی کی گواہیاں اور خدا کے کلام کی باتیں آپ سے کریں گے. اس وقت تک ہم آپ سے اجازت چاہیں گے، لیکن اس سے پہلے ہم پھر سے آپ کے ساتھ دعا کرنا چاہتے ہیں. آپ کے دل میں اگر خدا نے کوئی بات ڈالی ہے جس پر آپ اوور کم کرنا چاہتے ہیں، آپ کا کوئی ایسا مسئلہ چل رہا ہے خاندانی طور پر، آپ اسے خدا کے سامنے رکھیں. ہم دعا کرتے ہیں اور آپ دیکھیں گے خدا کا معجزہ آج ہی رات آپ کے گھر میں آئے گا. آئیے ہم دعا کریں. زندگی کے مالک، میں اس بیٹی کو، اس بہن کو، اس بہو کو خدا تیرے ہاتھوں میں دیتا ہوں.
جو اپنے شکستہ دل کے ساتھ آنسوؤں کے ساتھ تیرے حضور جھکی ہوئی ہے. یس خداوند. خداوند اس کلام کے ذریعے سے خداوند اس کے دل میں تو نے ایک امید جگائی ہے کہ یسوع جی تو سب کچھ کر سکتا ہے. یس خداوند. تو سارے ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑ سکتا ہے. تو سارے ٹوٹے ہوئے رشتوں کو بنا سکتا ہے. اور خداوند جب دشمن پوری قوم کو ہلاک کرنے والے ہوں تو بیٹیوں کی دعا سے خداوند تو اپنے قوم کو بھی بچا لیتا ہے. خداوند ہاں باپ سوانی اس بیٹی کو اس بہن کو خداوند جو بھی مسائل ہیں تو اپنے یسوع نام سے اٹھا لے. مکمل طور پہ خدا تیرے فرشتے اس کے چوگرد ہر وقت موجود رہیں اور ہر طرح کے دکھ پریشانی سے بچا کے رکھیں. اور خداوند جو بھی سرکمسٹانسز ہیں اس کے ارد گرد کے جو ماحول ہے سب تیرے یسوع نام سے بدل جائیں. لوگ اسے دیکھ کر تیری تعریف کریں, تیری حمد و ثنا کریں. خدا بیٹیوں کو خدا جتنے بھی آج توبہ کر کے تیرے کلام پر چلنے کا وعدہ کر رہی ہیں خدا ان کی زندگیوں میں ایسا اطمینان اور سکون لانا کہ وہ اور بہت ساری بیٹیوں کو تیرے پاس لانے کا سبب ٹھہرے. یسوع مسیح ناصری کے نام سے آمین آمین. عزیزو میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے وقت نکالا اور اس سارے پروگرام کو دیکھا ہے. تو اگر آپ کو اچھا لگا تو آپ اسے ضرور ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجیے گا اور جے سی ورلڈ ٹیلی ویژن کو بھی جہاں سے ہم یہ نشریات یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ سے کرتے ہیں تو وہاں انہیں بھی ضرور سبسکرائب کیجیے گا. اور اگر آپ کا بہنوں کا کوئی پرابلم ہے, کوئی ایسی بات ہے جس کے لیے آپ دعا کرانا چاہتے ہیں یا ڈسکس کرنا چاہتے ہیں تو نیچے دیے ہوئے ٹیلی فون نمبر پر ہمارے ساتھ کانٹیکٹ کیجیے گا. ہم ضرور آپ کی دعائیں جو ہے بہنوں کے ذریعے خدا تک پہنچائیں گے. خدا آپ کو برکت بخشے اور ہمیشہ آپ سلامتی میں رہیں. آئیے ہم خدا ان کی سکھائی ہوئی دعا میں شامل ہوتے ہیں. اے ہمارے باپ تو جو آسمان پر ہے, تیرا نام پاک مانا جائے, تیری بادشاہت آئے, تیری مرضی جیسے آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو. ہمارے روز کی روٹی آج ہمیں دے, جس طرح ہم اپنے قصور اور قصور معاف کرتے ہیں تو ہمارے قصور میں معاف کر. ہمیں آزمائش میں نہ پڑنے دے بلکہ برائی سے بچا, کیونکہ بادشاہت قدرت اور جلال ہمیشہ تیری ہے. آمین. برکات کے کلمات کہوں گا. اب ہمارے خداوند یسوع مسیح کا فضل, خدا باپ کی محبت, پاک روح کی شراکت ہم سب کے ساتھ اور دنیا کے تمام ایمانداروں کے ساتھ ہوتی رہے. سلامتی سے جائے. خدا باپ اور بیٹا اور روح القدس کی برکت سب پر نازل ہو. آمین.